नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जुमला इस्मिया को कंटिन्यू करते हुए पिछले दो लेक्चरों में हमने बताया था कि जुमला इस्मिया चूँकि एक मुरक्कब ताम है और उसमें सुनने वाला मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के इंतज़ार किए बग़ैर पूरी बात को समझ लेता है, तो हमने कहा कि उसके बाकी मुरक्कब नाक़िस की तरह भी कुछ अज्ज़ा होंगे। जिस तरह बाकी मुरक्कब नाक़िसा की जो अज्ज़ात है वो मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ़ सिफ़त, इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशार इलैह और मुरक्कब जारी में जार और मजरूर। तो इसी तरह मुरक्कब ताम है जो जुमला इस्मिया है, इसकी भी अपने अज्ज़ात हैं जो हमने पढ़ लिए थे। हमने कहा इसकी भी दो अज्ज़ा होंगे, जिसमें एक जुज़ जिसको हमने कहा था कि होगा मुब्तदा और उसका दूसरा जुज़ ख़बर। मुब्तदा मीन्स के जिस इसम से उस जुमले की इब्तिदा हो रही है उसको मुब्तदा कहेंगे, और उस इसम के बारे में जो ख़बर दी जाएगी उसको ख़बर कहेंगे। तो चूँकि इसम की बात हो रही है तो इसम जब भी आप सुने तो वो जो चार पहलू है, अदद, जिन्स, वसत, एराब, वो आप जहन में ले आएँ। तो वही चीज़ें हमने इसके ऊपर भी देखनी है। तो फिर हमने कहा पिछले लेक्चर में कि जहाँ तक वसत की बात है, नकिरा और मारिफा होने की बात है, प्रॉपर कॉमन नाउन होने की बात है, तो हमने कहा था कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा और ख़बर अमूमन नकिरा होगी। ये थी वसत की बात। अदद में और जिन्स में हमने कहा था कि इन दोनों में मुताबिकत होगी। अगर मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद होगी, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। और एराब में हमने कहा था कि मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफू होंगे। अच्छा, फिर हमने उसकी कुछ मिसालें भी दी, और जो मिसालें हमने दी वो एक एक लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल थी। जिस तरह हमने कहा कि अल्लाह वाहिदुन या अल्लाह क़दीरुन, वो मुब्तदा है और मारिफा है। तो ख़बर हमने कहा जी कि हमेशा नकिरा होगी अमूमन, तो ख़बर हम नकिरा लेके आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चूँकि सिंगल अस्मा है, मुफ़रद अस्मा है, तो पिछले लेक्चर में हमने सिंगल अस्मा को यूज़ करते हुए जुमलिया इस्मिया बनाया था, और आज उसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके तो हम देखेंगे कि जुमला इस्मिया में मुरक्कबात क्या इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। मुरक्कबात हमें पता है कि एक था मुरक्कब तौसीफ़ी, दूसरा था मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि इन मुरक्कबात में मुब्तदा कौन कौन सा मुरक्कब नाक़िस हो सकता है। ठीक है, तो तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब इशारी, ये तीनों जो मुरक्कब नाक़िस है ये आपके मुब्तदा बनने के अहल है। ठीक हो गया। इसकी हम मिसालें अभी हम इंशाअल्लाह देखेंगे तो आपको। अच्छा, जहाँ तक ख़बर की बात है तो ख़बर भी आपकी मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी,
تو اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو مرکب جاری ہے، جار مجرور، یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور جو خبر ہے وہ مرکب اشاری کبھی خبر نہیں بن سکتی۔ بس یہ مین چیزیں ہیں۔ تو اس چیز کو ابھی ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جی مبتدا اور خبر چونکہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، تو ان میں سے کون کون سے مرکبات ہیں جو کہ مبتدا بننے کے لائق ہے، اور کون کون سے مرکبات ہیں جو کہ خبر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، مثلا اگر میں کہہ دوں کہ لمبا لڑکا نیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں لمبا لڑکا یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے، اور نیک ہے اس کی خبر ہے۔ تو مبتدا ہم نے کہا کہ لمبا لڑکا بیسیکلی مرکب توصیفی ہے، تو مرکب توصیفی کا ہم نے کراس لگا کے کہا تھا اس کی عربی ہوگی ولد اور طویل، اور نیک کی عربی ہے صالح۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے ووکیبلری لکھ دی۔ اب ولد طویل یہ ایک مرکب توصیفی ہے جس کا ترجمہ ہوگا طویل لمبا لڑکا۔ اچھا، اب اگر آپ وہ ریکال کریں مبتدا اور خبر، ہم نے کہا کہ یہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، تو اب ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا الولد، الف لام لگنے سے یہ معرفہ بنتا ہے، اور الف لام لگتے ہی تنوین غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ چونکہ مرکب توصیفی ہے، تو مرکب توصیفی ہم نے کہا تھا کہ صفت موصوف کو فالو کرے گی چار آسپیکٹ میں۔ تو یہ اگر معرفہ ہے تو اس کو بھی آپ کو معرفہ لانا پڑے گا، تو الف لام لگا کے تو یہ تنوین غائب۔ تو یہ الولد الطویل صالح، تو دونوں مرفوع ہے، یہ آپ کا پورا مرکب توصیفی مبتدا بن گیا، اور یہ خبر ہے نکرہ ہے، اور یہ لڑکا چونکہ ایک ہے تو صفت بھی اس کی ایک آئی ہوئی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس جملے پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قرآن جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے نا یہ اس کی خبر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لیکن جو خبر ہے وہ آپ کو درمیان میں کوئی کا نظر آ رہا ہے، کا کے کی، تو ہم نے کہا تھا جہاں بھی کا کے کی کا ترجمہ آئے گا تو وہ آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ مرکب اضافی ہے۔ تو اٹ مینس کہ آپ کا جو مبتدا ہے وہ تو مفرد ہے، لیکن آپ کی جو خبر ہے وہ مرکب ہے، اور مرکبات میں بھی مرکب اضافی ہے۔ تو مرکب اضافی کا بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ کراس ہوگا، تو کلام کی عربی ہے کلامن، اور اللہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ کا کے لیے کوئی عربی نہیں ہے، اور ہے کے لیے بھی کوئی عربی نہیں ہے، اور مبتدا قرآن ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم نے یہ جب ووکیبلری لکھ لی، تو چونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ دونوں مل کے خبر ہے، تو پہلے تو اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے،
کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، تو یہ ہو جائے گا القرآن۔ اچھا، یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو نکرہ رکھنا ہے خبر کو، لیکن یہ چونکہ مرکب اضافی ہے تو مرکب اضافی میں یہ جو کلام ہے یہ مضاف بن رہا ہے کلام، اور اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ کا تو بہت کلیئر ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جر میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن مضاف کا ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کبھی الف لام نہیں آئے گا اور اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں اس کے اعراب ہلکے ہوں گے۔ تو مرکب اضافی میں اب میں نے کنسٹرکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر الف لام تو میں لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اور میں ادروائز بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ میں نے اس کو نکرہ رکھنا ہے خبر کی وجہ سے۔ یہ ہو جائے گا کلام، اور یہ ہو جائے گا اللہ ہی۔ تو یہ القرآن و کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کہا ہے کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی، نکرہ مینس کہ اس کے اوپر تنوین ہوگا، تو اس کے اوپر تو تنوین ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے خبر ہو گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ تو انیشلی کلام تھا نا، کلام تھا، تو وہ کرائٹیریا تو ہمیں نظر آ گیا سیدھا سیدھا کہ یہ تنوین آلریڈی آئی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ مرکب اضافی کنسٹرکشن آ گئی بیچ میں، تو مرکب اضافی میں اب اس کلام کی مجبوری ہے کہ یہ نکرہ اس کے اوپر تنوین آ ہی نہیں سکتی، تو اس مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین غائب ہو گئی۔ ادروائز بائی ڈیفالٹ یہ اگر اللہ نہ ہوتا القرآن و کلام ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن کلام ہے، القرآن و کلام، قرآن کلام ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ ہے، تو کلام کی پھر اپنی ریکوائرمنٹ ہے، بینگ مضاف الیہ، بینگ مضاف، تو بینگ مضاف اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی اور اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا۔ تو اس کیس میں آپ کی جو خبر ہے وہ بن گیا مرکب ناقص، اور مرکب ناقص میں بھی مرکب اضافی۔ یا علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس جملے کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں سے دیکھیں کہ آپ کا مبتدا کون بن رہا ہے، کون سی چیز ہے، تو وہ ہے علم کی طلب، یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بیچ میں نہ ہو، علم کی طلب فرض ہے، تو یہ آپ کا نارمل ایک جملہ ہو گیا۔ اب بیچ میں ہم نے ایڈیشن کر دی کہ ہر مسلمان پر، تو ہر مسلمان پر یہ بھی کوئی ایک مرکب ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کل مسلمین یا کل المسلم، وہ جو آئے گا لفظ وہ یہاں آ کے مرکب اضافی کی شکل میں اب اس پورے سینٹینس کے اندر انکلوڈ ہو گیا۔ اچھا، یہ اگر مبتدا ہے، یہ اگر خبر ہے، تو پہلے ہم ان کو لکھ لیتے ہیں۔ علم کی طلب آپ کا بن رہا ہے مبتدا اور بن رہا ہے مرکب اضافی، تو طلب اور علم یہ اس کی عربی ہو گئی، اس کی عربی کوئی نہیں ہے۔ فریضۃ فرض، ٹھیک ہو گیا۔ تو علم کی طلب مبتدا بن رہا ہے، فرض ہے وہ اس کی خبر آ رہی ہے، اور یہ جو پر ہے اردو کا پر، تو یہ عربی کا حروف جارہ ہے علی، تو یہ بن جائے گا علی، اور ہر مسلمان،
تو یہ علا ہے، یہ ہو جائے گا کلن او مسلمن، یہ میں فی الحال عربی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پر کی عربی ہے ہر مسلمان، کل مسلم، یہ ہو جائے گا اس کی عربی، ان دونوں کی۔ فرض ہے فریضتن، اور ہے کہ عربی نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کنسٹرکشن کو، ووکیبلری کو، اب اس سینٹنس کی شکل میں لے کے آنا ہے۔ اچھا، یہ اگر مبتدا ہے اور مبتدا بینگ مرکب اضافی، تو مرکب اضافی میں یہ مضاف، یہ مضافل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اوپر وہ اپلائی کرنا ہے، مضاف مضافل والا۔ تو مضاف کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ اس کے اوپر کبھی الف لام نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ مبتدا کے اوپر ہمیشہ الف لام آئے گا، ٹھیک ہے، وہ مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن مبتدا چونکہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں اضاف کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، تو مضاف کی، تو مضاف کہتا ہے کہ میرے اوپر الف لام نہیں آ سکتا اور میرے اعراب بھی ہلکے ہوں گے۔ اور علم کے اوپر یہ جو مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر الف لام کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ تو طلب اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، تو یہ الف لام لگنے سے تو یہ ہو گیا طلب العلم، ٹھیک ہے، علم کی طلب۔ اب یہ معرفہ ہے، معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے، اور لکھا ہوا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور علم کی طلب ہے، کوئی خاص چیز کی طلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کی طلب، اب وہ آٹومیٹیکلی، ہم نے کہا نا کہ کسی چیز کی طرف جب جس چیز کے بارے میں یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ علم کی طلب ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اب پراپر ناؤن بن چکا ہے، تو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی آپ کا معرفہ بن گیا۔ تو طلب العلم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ معرفہ ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ نکرہ آ گئی، تو ہم نے لکھ دیا فریضۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو علم کی طلب فرض ہے۔ آگے ہے درمیان میں علی کل مسلم، یا علی، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علی ہے، یہ حرف جار، یہ جب بھی آئے گا تو اس نے اپنے بعد والے اسم کو، پوری آیت کو نہیں، اپنے امیجیٹ نیکسٹ امیجیٹ اسم کو اس نے جر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو اصولاً کلن ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی ہے، تو ہے فی الحال اس کی وجہ سے۔ اور یہ مسلمن ہے تو اس کو، چونکہ کل اور مسلم، یہ کل یاد رکھے، یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ آ گیا کہ کل جہاں بھی آئے گا یہ مضاف بن کے آتا ہے، جس طرح ظرف ہے نا، عندہ، تحتہ، فوقہ، وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، تو یہ جو کل کا لفظ ہے یہ بھی ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے۔ تو علی کی وجہ سے کل زیر میں چلا گیا، اور یہ چونکہ مضاف ہے، اور جب بھی مضاف ہوگا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا، تو یہ کل کا مضاف الیہ مسلمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل تو چلا گیا زیر میں، کل، اور مسلمن، اس کے اوپر تنوین کی یا اعراب ہلکے ہونے کی یا الف لام لگانے کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو یہ بن گیا طلب العلم علی کل مسلم فریضۃ، کہ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے اگر کسی سینٹنس میں یا کسی بات کے اندر زور پیدا کرنا ہو، تاکید پیدا کرنا ہو، تو وہ جو متعلق خبر ہے، اصولاً تو اس کی جگہ یہ بنتی ہے، کیونکہ پہلے پھر مبتدا، پھر خبر، اور پھر باقی جو بھی کچھ ہوگا، ترجمہ ایک ہی ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں پر۔
علم کا طلب العلم، علم کا حاصل کرنا یا علم کی طلب تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اردو میں تو ہمیں وہ فیل نہیں آ رہی، لیکن عربی کا یہ اسلوب ہے کہ جس چیز پہ، جس بات پہ آپ نے زور دینا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ خبر کو مؤخر کر دیتے ہیں، خبر کو آپ نے 2 نمبر پوزیشن سے اٹھا کے آخر میں ڈال دیا، اور جو متعلق خبر ہے اس کو مقدم کر دیتے ہیں۔ تو یہ مقدم مؤخر کرنے سے اب اس کے درمیان اس کے معنی میں کوئی فرق پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ ترجمہ آپ اس طرح کا لکھا ہوا تو شاید اسی طرح ہو، لیکن اس کو اب آپ نے ایکسپریس جو ہے نا اردو میں، ہم کیا زبان سے ہی کر سکتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلب وہ جو ہے والا زور ہے یا ہی والا جو کنسیپٹ ہے اردو میں لانے کا، زور دینے کا، وہ اس اسلوب میں آ جاتا ہے جس میں آپ خبر کو مؤخر اور جار مجرور یا جو اس کو مقدم کر کے تو آپ اس حصر کا مفہوم، تاکید کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کل کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، اب چونکہ یہ لفظ آ گیا ہے، یہ چونکہ منصرف اسم ہے تو اس کی رفع کی حالت بھی ہوگی، نصب کی بھی ہوگی، جر کی بھی ہوگی، کلن، کلن، کلن۔ یہ عام طور پر مضاف ہی بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب مضاف ہوگا تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ بھی انڈرسٹوڈ ہے۔ تو جب یہ مضاف بن کے آ رہا ہو تو جب مضاف بنے گا تو مضاف کے قاعدے پہلے لگائے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی، تو یہ ہو جائے گا کلو۔ تو اس کے بعد والا جو اسم ہے نا وہ اگر نکرہ ہو، مثلا میں کہہ دوں کل مسلمن، یہ نکرہ اسم ہے جو مضاف الیہ ہے، اور یہ ہے مضاف، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا ترجمہ ہوگا ہر مسلمان، کل مسلمن، ہر مسلمان، ٹھیک ہے؟ وہ جو حدیث ابھی ہم نے لکھی تھی، علی کل مسلمن، ہر مسلمان پر۔ اچھا، یہی کل کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ اگر الف لام والا ہو، معرفہ ہو، کل المسلم، تو اب ترجمے میں فرق پڑے گا۔ اس کا ترجمہ تو تھا جب کلن تھا اور ساتھ میں مضاف الیہ نکرہ تھا تو تھا ہر مسلمان، اور جب اس کے ساتھ مضاف الیہ الف لام والا آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ مضاف الیہ کا سب کچھ، مطلب پورا کا پورا مسلمان یا مسلمان کا سب کچھ، مسلمان کا کل، ٹھیک ہو گیا؟ مثلا اگر میں کہہ دوں کل کتاب، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہر کتاب، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہہ دوں کل الکتاب، اب اس کا ترجمہ ہے تمام کی تمام کتاب، پوری کی پوری کتاب، تو پوری کتاب اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے ہر کتاب، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ کل المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام، ٹھیک ہو گیا؟ کل المسلم
علی المسلم حرام، آگے وہ الفاظ ہے کہ مسلمان کا خون، مسلمان کا مال. میں صرف اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا تھا. وہذا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ادھر سے ترجمہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یہاں کل المسلم ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ کل الکتاب کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری کتاب یا ساری کتاب. ٹھیک ہے، تو کل المسلم ہے مسلمان کا سب کچھ، علی المسلم ہے مسلمان پر حرام حرام ہے. تو ایک تو یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے. ویسے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے، مبتدا یہ اس کی خبر آ گئی، اور یہ جار مجرور، جار پلس مجرور، تو یہ بن گیا متعلق خبر. تو جو ہم یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ اس حدیث میں بھی کور ہو رہا ہے کہ کل المسلم مبتدا ہے تو مسلمان کا سب کچھ. ٹھیک ہے، علی المسلم مسلمان پر حرام حرام ہے. اور آگے جو بھی میں نے کہا کہ دمہ و مالہ، اور اس کی عزت، وہ جو کچھ روایات میں 5 ہے، کچھ میں زیادہ ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ اس حدیث کو فی الحال پڑھنا نہیں ہے. آپ کو صرف یہ کل المسلم اور کلی، بلکہ اگر یہاں پیچھے کچھ نہیں ہے تو یہ کر دیں کل مسلمن ہر مسلمان، کل المسلم مسلمان کا سب کچھ یا پورا کا پورا مسلمان. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ مرکبات کی جو میں نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں استعمال، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی تھا. اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ میں نفی کیسے بناتے ہیں، مطلب نگیٹو جملہ اگر بنانا ہو جس میں نہیں کا مفہوم آئے، اور پھر استفہامیہ کہ آپ نے جملہ اسمیہ کو اب سوالیہ کیسے بنانا ہے، اور پھر انشاءاللہ جو اس سلسلے کا آخری ٹاپک ہوگا کہ جملہ اسمیہ میں آپ تاکید کیسے پیدا کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارے جملہ اسمیہ کے سلسلے کے یہ 3 ٹاپکس ابھی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور جملہ اسمیہ کے ان 3 ٹاپکس کو کور کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ضمائر کو ہم ٹچ کریں گے، کیونکہ وہ بھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کسی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اگر آپ نے اعراب اور ضمائر سیکھ لیے، پہچان لیے، سمجھ لیے، تو آپ ریسٹ اشور کہ آپ کو 80% قرآن کی سمجھ ویسی ہی آ جائے گی. اس کی کم از کم وہ جو لکھائی ہے، باقی اس کا ترجمہ وہ ہم سب کے اوپر، ہر ایک انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ کتنی ویکیبلری گین کرتا ہے، کتنی قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کی میننگ کو جان لیتا ہے. لیکن ایز فار ایز وہ جو اس کے ریٹن اسکرپٹ ہے قرآن کی، وہ آپ کو کم از کم 70 to 80% آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی جب آپ ضمائر پڑھ لیں گے اور یہ اعراب اگر جس نے سیکھ لیے تو. اس کے بعد ضمائر کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے جملہ فعلیہ کی طرف. تو اسی کے ساتھ ہی آج ختم کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.